अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सबसे सीनियर रहनुमा और जो बहाली कमेटी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उसके सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने एक फार्मूला पेश किया था, अब्बू अब्बू और ताया अब्बू। अब मैं चूँकि ये डॉक्टर इशरत लिबास साहब से पहले तो राब्ते में थे, अब उनकी मुलाकात हो गई है और एक फार्मूला लेकर सारे धड़ों के पास जा रहे हैं और जो महरूमियाँ कराची के लोगों की और ख़ुसूसन सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की पिछले 13-14 साल के अंदर मल्टीप्लाई हुई हैं, उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मेरा ख्याल है पेश हैं इस मामले में, साथ दे रहे हैं और कुछ लोग साथ नहीं दे रहे। तो मैं आज आए थे मेरे पास, मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब को एक दफ़ा फिर मौका दूँ और उनसे इजाज़त लेकर कुछ सवालात करूँ और वो सवालात सख्त हो सकते हैं। डॉक्टर साहब पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम कभी एक पेज पर आ जाएगी, लंदन को हटा के सब एक पेज पर आ जाएंगे? लेकिन मेरे ख्याल में अगर एमक्यूएम को सियासत करनी है, आगे अपने वोट बैंक को लोगों को मुंह दिखाना है और जो कुर्बानियाँ जिन्होंने दी, चाहे उसमें शोधा हो, वो हम गिनवाते हैं, लेकिन अगर वाकई में उनके लहू का पास करना है और जो एमक्यूएम की खुसूसियात थी, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे नौजवानों की एक तंजीम थी जब ये कायम हुई, फिर उसके बाद कहाँ उसको ख़राबियाँ आ गई और वो अपने असल रास्ते से भटक गई और पटरी से उतर गई। वो कहानी लंबी है और उसी के नतीजे में आज हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें लोगों को वाकई में एक मुतहर्रिक, एक मुत्तहिदा और एक मुनज़्ज़म सियासी अमल देना है, एक मिडिल क्लास को एम्पावर करना है, पिसे हुए तबकों को एक मौका देना है और ख़ास तौर पे जो कराची तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है पूरे मुल्क का बोझ उठाया हुआ है और इसे दोबारा इस काबिल करना है कि वो अपना कौमी किरदार उसी धड़ल्ले के साथ अदा कर सके। तो फिर हमें इंसान का बच्चा भी बनना होगा और हमें एक जगह जमा भी होना होगा और कतई नज़र इसके कि हमारे उस सियासी अमल और जो हम स्ट्रक्चर बनाएं उसका नाम क्या रखें, वो एमक्यूएम पाकिस्तानी हो। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि उसी में हम सब जमा हो। लेकिन अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम खालिद मकबूल भाई को पेश आ रही है या एमक्यूएम की मौजूदा रब्ता कमेटी फैसला करने से कासिर है, वो नविश्ता दीवार पढ़ने से कासिर है, वो हालात और के जबर को महसूस करने से कासिर है, लोगों की तकलीफ, उनकी अजियत, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर किसी कम से कम एजेंडे पर कम से कम जो भी सीनियर और काबिल कबूल, काबिल एतबार लोग हैं एमक्यूएम की, होना चाहिए की बात नहीं हो रही। होना चाहिए की बात तो आपने पहले भी कर दी। नहीं हो रहा है कि नहीं? इशरत लिबास साहब के साथ आप बैठे, उनके साथ लिबास साहब के साथ आप बैठे और आपने बैठने के बाद पता नहीं उनके काम ने क्या कहा, आप भी मुस्कुरा रहे थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराहटों से कराची के लोगों की कोई खुशी नहीं हुई। चल नमो हुआ कि सरप्राइज है। यहाँ पानी का मसला, कोटे का मसला, बिजली का मसला, सड़कों के टूटने का, गंदगी का, नौकरियों का, करप्शन का 14 साल में तबाह कर रही है एमक्यूएम की। इस मैं तो कहूँगा ये सारे के सारे अनापरस्त लीडरशिप हैं और मैं शर्मिंदा नहीं होता, उसके अंदर आप भी शामिल हैं, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर अपनी खूब पैसा बनाया, सब ने पैसा बनाया। पैसा बनाने के बाद दुबई में रह रहे हैं इशरत लिबास साहब, यहाँ सबके घर, कहाँ फेडरल बेरी और कहाँ घर थे, डीएचए में उनके घर हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। लोग समझ रहे हैं शायद इस मीटिंग से हमें कुछ मिलेगा। ये लोग कैसे डिलीवर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपकी बात में जो बहुत जैसे कहते हैं ना कि दिल जला हुआ है आपका भी, और आम लोगों ने भी जो, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, कह रहा ना, और आम लोगों ने भी जो परसेप्शन बनाया एमक्यूएम के मुख्तलिफ लीडर्स के बारे में, तो आप पहले भी एक टीवी प्रोग्राम पे बात हुई थी, सर्वे करा ले कि काबिल कबूल लोगों में, काबिल एतबार लोगों में जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, या जो ना जायदाद, ना अमलाक, ना घर, ना बंगले, ना फैक्ट्री, ना प्लॉट, ना प्लाजे, ना कोई बैंक अकाउंट यहाँ या वहाँ, ये भी अगर सर्वे करा ले तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो मेरी इस वक्त सोच और फिक्र है
وہ اگر ڈاکٹر عشرت العباد کے پاس مجھے نہیں معلوم کہ ان پر اب تک کوئی نیب کی طرف سے یا کسی کی طرف سے الزام لگائے، نہ میں ان کا وکیل صفائی بن کے کام کر رہا ہوں، نہ مناسب ہے کہ آپ وکیل استغاثہ بن کے یہاں اس پروگرام میں ان کو چارج شیٹ دے دیں. نہیں اچھا میں ان کے 14 سال کو کیا ضرورت تھی جانے کی گورنرشپ 14 سال کرنے کے بعد کیوں نہیں جواب دیں عشرت العباد صاحب؟ دیکھیں کیا میں چاہتا ہوں کہ وہ لندن میں نواز شریف کی طرح جا کے بیٹھ گئے، وہ یہاں آئے لوگوں میں بیٹھے ہیں، اگر وہ گئے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ میرا یہ طے ہوا کہ وہ واپس آئیں گے، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایلیگیشن ہے تو اس کو فیس کریں گے. تیسری بات انہوں نے جو مجھے اپنی ایک وہ کس وجہ سے مجبور تھے کہ انہوں نے انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہوا اتنے سالوں میں، اس میں ان کا بھی ایک بڑا کلیدی کردار تھا، اس کی ڈائنامکس اس کی میکینکس میں ان کا دخل تھا. رد الفساد ہاں اس رد الفساد کی مینجمنٹ کے اندر، اور پھر اس میں مالاکنڈ کے خلاف، مالاکنڈ میں جب مولوی فضل اللہ کے خلاف خاص طور پہ جب آپریشن کیا گیا، اچھا تو پہلے 6 ماہ کراچی میں انتہا پسندی دہشت گردی کسی کونے میں بھی اگر نظر آ رہی ہو تو اس کے خاتمے کے لیے یکسوئی کے ساتھ کام کیا گیا، پھر مالاکنڈ میں گھسا گیا. تو یہ چیزیں میرے خیال اس میں کنیکٹ تھے، ہاں اس میں کنیکٹ فوج کے ساتھ بالکل کنیکٹ. تو پھر تو زیادہ اچھی بات ہے وہ یہاں رہے. تو کیا آپ کو سمجھتے ہو کہ جان کو خطرہ تھا؟ دیکھیں نا انہوں نے تو مجھے یہی بتایا کہ وہ، لیکن اب تو صفایا ہو گیا، اب تو الحمدللہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ہو تو ہم میں رہو. دیکھیں سب کیچڑ، گندگی، پانی، کوٹا، یہ چیخو پکار لوگوں کی سنیں، بے روزگاری کی سنیں. یہاں تو نہج میں بہت ساری مثالیں نہیں دے سکتا جو میں آپ کو دے رہا تھا، کس طرح سفید پوش لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. میرا فوکس ان کے اوپر، اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. میں بھی کوئی ان کا بریف میرے ہاتھ میں نہیں کہ میں ان کی سارے جو سوال ان سے اس کا جواب دوں. لیکن میری نظر میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان جس نہج پہ پہنچ گیا، اور کراچی کو لے کر، اور کراچی کی حالت روزانہ بد سے بدتر ہو رہی ہے. لوگ زندہ زمین مگر درگور ہو گئے ہیں، دیوار میں چنوا دیے گئے ہیں. یہ لاوا پھٹے گا. اگر ان کو کوئی امید دی جا سکتی ہے کہ ایم کیو ایم کو اور پھر ساری سیاسی اکائیوں کو ہم جوڑنے کے لیے نکلے کہ کراچی کو اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، اگر کم از کم یہاں سے ایک آغاز ہم کر سکے، اور جو قومی قیادت مختلف جماعتوں کی وہ بھی کراچی کی جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے اپنی سیاسی وابستگی سے الگ کر کے الزام جواب الزام، کرپشن، وہ کرپٹ، میں کرپٹ، کون کرپٹ، اگلا میئر بھی آ گیا تو کیا گارنٹی کہ کسی بھی پارٹی کا آئے گا تو کیا وہ الیکشن شفاف ہوں گے؟ وہ شفاف ہونے دیے جائیں گے. اور اگر شفاف ہو بھی گئے تو پارٹی اپنی محنت سے آ بھی گئی تو باقی پارٹیوں کو تو یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ خلائی مخلوق کا ساتھ تھا. ایسا لگ رہا ہے جی کہ عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ کسی پرفارمنس کے بعد ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے وہ تشریف لے گئے، دبئی بیٹھے رہے. اب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تشریف لائیں گے. اب سب سے بڑا سوال دیکھیں عوام کا یہ سوال، آپ کا یہ سوال، میں جب گیا آپ کی طرف سے تو میں نے بھی ان سے یہی سوال، انہوں نے مجھے جواب دیا. آپ نے کہہ دیا. ابھی میں تو ظاہر ہے اس کو جو لوگوں نے باتیں کہی وہ اس میں سے کیا دوبارہ سے عشرت العباد صاحب ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، فوج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، فوج انہیں لے کر آئے گی، وہ پارٹی کو چلائیں گے، یا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بھی پارٹی کو چلائیں گے، آپ اس پارٹی میں ان ہو جائیں گے، آفاق احمد صاحب وہاں سے آ جائیں گے، اور مصطفیٰ کمال صاحب جو اس وقت بالکل تیار نہیں ہے ان کو بھی تیار کر لیا جائے گا. یہ مفروضہ ہے یا لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، واقعی کوئی بات ہے؟ دیکھیں خالد مقبول بھائی سے میرا ڈائریکٹ رابطہ بھی کچھ رہا بیچ میں، اور انڈائریکٹلی 8 سے 12 گروپ ہے دوستوں کے جو پارٹی کے اندر بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں اور ہمارے بیچ میں بھی ہیں. اور 1.5 سال سے ہو رہا ہے کہ ہماری ملاقات ہونی جو اب تک نہیں ہوئی ہے. تو میری طرف سے کوئی یہ پیشگی شرط نہیں ہے کہ وہ ابو ہیں تو میں ابو بن جاؤں. میں نے کہا وہ ابو رہے. اچھا ابو تایا ابو کا بدنام نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں تایا ابو میں ہوں، مجھے وہ کہہ دیں. اور آپ کہہ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب پارٹی کے سربراہ ابو رہے. عشرت العباد صاحب کیا کریں؟ نہیں عشرت العباد بھائی نے بھی مجھے یہ، ہم ایک پیج پر ہیں، انہوں نے بھی اچھا انہوں نے بھی کہا کہ میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے نیچے کام کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں چچا بن جاؤں گا. اچھا چلیے اب بتائیں. اور آفاق احمد، دیکھیں آفاق احمد بھی ساتھ نیچے کا کام کریں گے. آفاق احمد بھی چچا بن جائیں گے. اچھا بن جائیں گے. مصطفیٰ کمال بچے وہ، دیکھیں مصطفیٰ کمال کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ انڈائریکٹ کچھ ایسے دوست ہیں جو بات کرتے ہیں، لیکن وہ بہت دور ہے اس ساری سوچ سے جو شاید ڈاکٹر عشرت العباد کی ہے، جو میری سوچ ہے. اور خالد مقبول پر بھی دباؤ ہے
کارکنوں کا، پارٹی کے اندر ذمہ داروں کا اور عام عوام کا، جب وہ کسی سے بھی ملتے ہیں کینٹونمنٹ کے الیکشن میں وہ کہیں بھی گئے. اچھا ڈاکٹر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 لوگ ایک پیشوا ہیں اور وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں کام کرنے کو تیار ہیں. آپ ڈاکٹر اشرت العباد صاحب، بقول آپ کے آفاق احمد صاحب، یہ سب لوگ کام کرنے کو تیار ہیں. مصطفیٰ کمال ذرا سائڈ پر. آفاق احمد کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تیار ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، لیکن میری معلومات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پارٹنر ہے. اچھا بتائیں کب آپ سمجھتے ہیں بریک تھرو ہوگا، کب ہوگا یہ؟ دیکھیں میں نے اسی کے لیے کہ چارٹر فار اسٹیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس، یعنی چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی، یہ ہم نے نام دیا اس پروگرام کو. اور اس میں خالد مقبول بھائی سے ڈاکٹر اشرت العباد کے دوسرے تیسرے دن بات ہوتی ہے. میں یہ بھی بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں. اور وہ بھی ان کو بات سمجھا رہے ہیں. اچھا ان کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کون آپس میں بات کر رہے ہیں؟ خالد ڈاکٹر اشرت العباد ہر دوسرے تیسرے دن خالد مقبول سے، یعنی کہ وہ ساتھ ہی ہیں. ہاں بات. اچھا اس سارے سینیریو میں لوگوں کا سوال یہ ہے کہ بھائی لندن سے ایک فون آیا کرتا تھا، یہ سارے جتنے گروپس ہیں لندن کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی ساتھ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لندن کے کہیں پر ساتھ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 سالوں میں اگر لندن سے ہم سب علیحدہ ہو گئے اور میں نے لیڈ لی، اس کے بعد ہمیں جس طرح سہولت ملنی چاہیے تھی جائز، وہ ہمیں نہیں ملی، اور ہمارے راستوں میں رکاوٹیں آئیں جن کو دور کرنے میں ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملی جو ملنی چاہیے. پھر جو میری پارٹی میں اتنی اخلاقی ضرورت کسی میں نہیں تھی کہ پہلے میری سربراہی لے لے، پھر میری ممبرشپ بھی لے لے. میں تو ممبر کے طور پر بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا، چاہے رابطہ کمیٹی کا، چاہے تحریک کے کارکن کا. لیکن میں اب یہ سب کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں تو سربراہی مسئلہ نہیں ہے، انا نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے کہ خالد بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اشرت بھائی بھی اپنی جگہ پر اور میں بھی، کم از کم ہم تینوں یہ طے کر لیں ہمارا آگے کا روڈ میپ کیا ہے. بگاڑ اور خرابی کو دور کرنا ہے، جو ماضی میں خرابی، ایک ٹرانسفارمڈ اور ری برانڈڈ ایم کے ایم، ایک جینوئن مڈل کلاس سیکولر اربن ایجوکیٹڈ سیاسی عمل جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور کراچی ہی یہ چارہ پاکستان کی سیاست کو فراہم کر سکتا ہے، یہ میرا یقین ہے. اور انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 65% پارٹی کے سارے اسٹرکچر اور ڈھانچوں میں 40-35 سال سے کم عمر کے جوان اور نوجوانوں کو لینا ہے. میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی اور صحیفہ ہے ہی نہیں. بہت بہت شکریہ. میں اگلا کلپ جو ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں بہت اہم سوال ہے، کیا متحدہ قومی موومنٹ کے ان سارے دھڑوں کے پیچھے فوج ہے؟ اور اگر فوج ہے تو وہ کس ڈائریکشن میں ایم کیو کو لے کر جا رہی ہے؟ لیکن وہ آپ دیکھیں گے اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.